अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अदनान रऊफ़ राजपूत है। पाकिस्तान ट्रैवलिंग पैशन रमज़ान सीरीज़ के साथ हम हाज़िर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने खुलासतुल कुरान एक किताब है जिसके राइटर हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद असलम शेख पूरी साहब, और उनकी किताब से हम कुरान पाक के जो है वो खुलासा बयान कर रहे हैं आपको। और आज पारा नंबर 9 की खुलासा बयान करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 9। 8वें पारे के आखिर में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू हुआ था। इस किस्से का बकिया हिस्सा 9वें पारे के आगाज़ में बयान किया जा रहा है। जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की बुराइयां और फितना और फसाद पर रोक टोक की तो उनके मुतकब्बिर सरदारों ने धमकी दी, ऐ शुएब, हम तुम्हें और जो लोग तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं इनको अपनी बस्ती से निकाल देंगे, या फिर दूसरी सूरत यह है कि तुम भी हमारे दीन में आ जाओ। आपने जवाब दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, बाकी जो कुछ करना है कर लो, हम अल्लाह पर तवक्कल और भरोसा रखते हैं। इन मुख्तलिफ अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम के किस्से बयान करने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि झुटलाने वाली कौमों के बारे में हमारी सुन्नत और हमारा दस्तूर ये रहा है कि हम इन्हें हर तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, तंगी और तकलीफ़ में भी मुब्तला करते हैं कि शायद वो हमारी तरफ रुजू करें। लेकिन जब वो नरमी या सख्ती किसी भी तरीके से नहीं समझते तो हम इन्हें अचानक अपने अजाब की गिरफ्त में ले लेते हैं और इन्हें ख़बर ही नहीं होती। फिर इन किस्सों के आखिर में गोया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौम के इनकार और इस्तकबार पर हज़मैन मलूल ना होने की तसल्ली देते हुए फरमाया गया है कि ये बस्तियां हैं जिनके कुछ अहवाल हम आपको सुनाते हैं। इनके पास इनके रसूल वाज़ेह निशानियां लेकर आए, फिर ऐसा ना हुआ कि इस बात पर ईमान ले आते जिसे वो पहले झुटला चुके हैं। इस तरह अल्लाह ताला काफिरों के दिलों पर मोहर लगा देता है। वो 6 अंबिया जिनके किस्से सूरह आराफ में बयान किए गए हैं, इनमें से तफसील के साथ सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हुआ है। इसलिए इनकी कौम की जहालत अक़वाम आलम की जहालत से बढ़कर थी, और आपकी मुखातिब कौम में ऐसा फ़र्द भी था जो खुदाई का दावादार था। आपको जो मुअज़्ज़ात अता किए गए वो भी साबिका अंबिया के मुअज़्ज़ात के मुकाबले में ज़्यादा थे। ख़ास तौर पर असा और यद बीज़ा, ये 2 ऐसे मोज़े थे जिनका इनकार करने के लिए दिल के अंधों को भी ख़ास तासुब और ज़िद व अना से काम लेना पड़ा होगा। और उसकी कौम यानी कप्तियों ने बनी इसराइल को ग़ुलाम बना रखा था और इन पर जो रद्द जफ़ा के नए तरीके आजमाते रहते थे। बनी इसराइल इस ज़माने में मिस्र आए थे जब इनके शहर और गांव शदीद कहत की लपेट में आ गए थे। फिर वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़ेरे साया यहाँ आबाद हो गए और इनकी नस्ल में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता गया, यहाँ तक कि इनका शुमार मिस्र की दूसरी बड़ी कौम में होने लगा। फिर मुख्तलिफ़ फ़िरौनों ने अपने दौर में इन्हें जुल्म व सितम का निशाना बनाना शुरू किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को बदतरीन ग़ुलामी से रिहाई दिलाकर इनके अपने वतन यानी अर्ज़ मुक़द्दस में ले जाना चाहते थे। इसलिए आपने फ़िरौन से मुतालबा किया कि बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के सामने ये दावा किया कि मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से रसूल बनकर आया हूँ। तो फ़िरौन ने मजाक के तौर पे कहा, अच्छा, अगर वाकई तुम अपने दावे में सच्चे हो तो कोई मौज़ा दिखाओ। आपने अपनी लाठी ज़मीन पर डाल दी, जो देखते ही देखते एक खौफनाक अजदहे की शक्ल इख्तियार कर गई।
پھر آپ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا، اس سے ایسا نور نکلا جس سے ارض و سما کے درمیان چکا چوند ہو گئی۔ بعض تفسیروں مثلاً طبری اور ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب فرعون نے لاٹھی کو سانپ بنتے دیکھا تو ڈر کے مارے تخت سے چھلانگ لگا دی اور بھاگ کھڑا ہوا، اور پھر اسے یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ کہیں لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں، اس لیے اس نے اپنے مشیران خاص سے کہا یہ ایک جادوگر ہے جو تمہارے اس ملک پر قبضہ جمانا چاہتا ہے، لہذا تم مجھے مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہمارے ملک میں بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں، ان سب کو جمع کر لیا جائے تاکہ وہ ایک مجمع عام کے سامنے موسیٰ کو شکست فاش دیں۔ چنانچہ یہی کیا گیا۔ ایک مخصوص میدان اور معین دن میں مصر کے ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ ساحروں کے جادو کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا تو ساحران مصر بے اختیار سجدے میں گر گئے اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ ان کے قبول ایمان نے فرعون کو سیخ پا کر دیا اور وہ گالم گلوچ اور دھمکیوں پر اتر آیا۔ لیکن ان 9 مسلموں کے دل کی گہرائی میں ایمان کی جڑ چند لمحوں میں ہی اس قدر پیوست ہو گئی کہ فرعون کی دھمکیاں ان کے پائے استقامت میں لرزش پیدا نہ کر سکیں۔ فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں مسلسل تکبر، سرکشی، انکار اور ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کے بعد دیگر مختلف عذابوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا طوفان بھیجا جس سے ان کی کھیتیاں تباہ ہو گئیں۔ چڑیوں کے دل آئے جو درختوں کے پتے تک چٹ کر گئے، اس قدر چیچڑیال پیدا ہو گئی کہ انہوں نے جمع شدہ غلے کو ناقابل استعمال بنا دیا۔ مینڈکوں کی کثرت ہو گئی، بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تھے تو مینڈک منہ کی طرف چھلانگ لگاتے۔ ان کی نہروں، کنووں اور مٹکوں کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ جو کوئی عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آہذاری اور عہد و اقرار کرتے کہ اگر اللہ نے اس عذاب سے نجات دے دی تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو وہی کچھ کرنے لگتے جو پہلے کر رہے ہوتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے عذاب سے نجات دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں رات کی تاریکی میں مصر سے لے کر نکل گئے۔ آزادی نصیب ہوئی تو دستور زندگی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کوہ طور پر بلایا، وہاں آپ نے 40 روزے رکھے۔ پھر آپ کو باری تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا اور دستور زندگی کے طور پر تورات بھی عطا ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں سامری کے بہلانے پھسلانے پر اسرائیلیوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ آپ واپس تشریف لائے تو آپ کو ان کی اس مشرکانہ حرکت سے بے پناہ دکھ ہوا۔ اسرائیلی عجیب قوم تھے، قدم قدم پر پھسل جاتے تھے، وعدے کرتے تھے، بھلا دیتے تھے، احکام الہی کا مذاق اڑاتے تھے، ان میں تعویل اور تحریف تک سے باز نہیں آتے تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ بیت المقدس میں سر جھکا کر داخل ہونا، مگر وہ سر اٹھا کر اور گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ انہیں کہا گیا کہ ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کے سوا کچھ نہ کرو، مگر وہ ہیلے بہانے سے مچھلی کا شکار کرنے لگے۔ ان کے سروں پر کوہ طور اٹھا کر تورات پر عمل کا وعدہ لیا گیا، مگر وہ اپنے وعدے کو نبھانے میں ناکام رہے۔ یہ تمام واقعات سورہ اعراف میں تفصیل سے مذکور ہیں۔ جب بنی اسرائیل سے وعدہ لینے کا ذکر ہوا تو اسی کی مناسبت سے 12ویں رکوع میں بتایا گیا کہ عالم ارواح میں تمام انسانوں سے بھی اللہ کے حکموں کی تعمیل کا وعدہ لیا گیا تھا، مگر اسے انسانوں کے اس عہد کو فراموش کر دیا۔ اس کے بعد سورت کے اختتام تک جو اہم مضامین مذکور ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ پر ایک بلعم بن باورا کا قصہ جسے علم و شرف عطا کیا گیا تھا، لیکن بدبخت نے اپنے علم کو دنیا کے چند سنگریزوں کے عوض فروخت کر دیا۔
اس قصے سے یہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ عمل اور اعلیٰ اخلاق کے بغیر خواہ علم اللہ کے ہاں کسی کا کام نہیں۔ اس لیے عرب شاعر نے کہا ہے، اگر تم تقوی کے بغیر علم میں کوئی شرف و کمال ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ابلیس سب سے زیادہ معزز ہوتا۔ کفار چوپاؤں کی طرح ہیں کیونکہ وہ اپنے دل و دماغ، آنکھوں اور کانوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں۔ جو لوگ عقل اور دماغ کو دین کے لیے استعمال نہیں کرتے وہ دیوانے ہیں، جو آیات الہی نہیں سنتے وہ بہرے ہیں، جو انہیں نظر بصیرت سے نہیں دیکھتے وہ اندھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کفار کو اس دنیا میں مہلت دیتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انہیں اچانک پکڑ لیتا ہے۔ مہلت کے وقفے کی وجہ سے بسا اوقات انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، گناہوں پر مزید جری ہو جاتا ہے۔ قیامت کا معین علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کریمانہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا، آپ عفو اختیار کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیا اور جاہلوں سے کنارہ کر لیں۔ اس مختصر آیت میں وہ اعلیٰ اخلاق آ گئے ہیں جنہیں اختیار کرنے کی اسلام دعوت دیتا ہے، اور ان برے اخلاق سے بچنے کی تلقین بھی آ گئی ہے جن سے بچنا ایک نیک انسان کے لیے ضروری ہے۔ سورہ اعراف کی ابتدا بھی قرآن کی عظمت کے بیان سے ہوتی ہے، اس کا اختتام بھی قرآن کی تعظیم اور ادب و احترام کے بیان پر ہوا۔ فرمایا گیا ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب کوئی شخص قرآن کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے توجہ سے سنتا ہے تو اس کی آیات پر غور و تدبر کرتا ہے تو اس کا دل متاثر ہوتا ہے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الانفال۔ سورۃ الانفال مدنی ہے، اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ دوسری مدنی صورتوں کی طرح اس میں شرعی احکام کے بیان کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے، خاص طور پہ جہاد فی سبیل اللہ کا موضوع اس میں بہت نمایاں ہے۔ یہ صورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، جو کہ تاریخ اسلام میں ہونے والے غزوات کی بنیاد اور ابتدا تھا۔ اس غزوہ میں اللہ کی نصرت کا دیکھتی آنکھوں سے مشاہدہ کیا گیا اور ایک چھوٹے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ اس صورت کی ابتدا مال غنیمت کا حکم بیان کرنے سے ہوئی ہے، کیونکہ اس کی تقسیم کے بارے میں مسلمانوں میں باہم اختلاف ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سچے مومنوں کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی اللہ کی خشیت، تلاوت، قرآن سے ایمان کی زیادتی، رحمان پر توکل، نماز کی حفاظت اور اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان۔ اگلی آیات میں غزوہ بدر کی تفصیل ہے۔ سورۃ الانفال کی ایک قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو 6 بار یا ایھا الذین آمنو کے محبت آمیز الفاظ سے خطاب فرما کر انہیں ایسے اصول بتائے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر وہ میدان جہاد میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں۔ پہلا خطاب آیت نمبر 15 میں ہے، جس میں فرمایا گیا ہے، اے ایمان والو، جب تم جنگ میں کافروں سے ٹکراؤ تو ان سے پیٹھ مت پھیرو۔ دوسرا خطاب آیت نمبر 20 میں ہے، جس میں ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو اور اسے سن کر اعراض نہ کرو۔ اور اے ایمان والو، اللہ اور رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں ایسے کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے۔ چوتھا خطاب آیت نمبر 27 میں، اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو، آپس کی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔ پانچواں خطاب آیت نمبر 29 میں، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں فرقان عطا کرے گا، تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا
اور تمہیں بخشش دے گا اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ چھٹا خطاب آیت نمبر 46 میں ہے اور وہ یہ آیت 10 پارے میں ہے۔ اے ایمان والو، جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان آیات میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل پیرا ہو کر، اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز ہو کر، مسلمان یقیناً دنیا کی سب سے مضبوط اور طاقتور قوم بن سکتے ہیں۔ ایسی جماعت کبھی شکست سے دوچار نہیں ہو سکتی جو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کرنے والی ہو، جو ایسی دعوت پر لبیک کہنے والی ہو جس میں دلوں کی زندگی اور عزت و سعادت کا راز پوشیدہ ہو، جو نہ دین میں خیانت کرتی ہو اور نہ دنیاوی حقوق کی ادائیگی میں خیانت کا ارتکاب کرتی ہو۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ خوف خدا اور تقوی کی صفت سے متصف ہو کر، اور آخری بات یہ کہ وہ گولہ بارود کی بارش میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، اس کا کلمہ ایک ہو، اس کی صفوں میں کامل اتحاد ہو، وہ نفسانی اور گروہی تنازعات اور اختلافات میں مبتلا نہ ہو۔ ذرا غور کیجیے، جس جماعت میں یہ صفات پائی جائیں وہ کبھی شکست کھا سکتی ہے؟ یقیناً وہ فتح ہی سے ہمکنار ہوگی، چاہے اس کا مقابلہ پہاڑوں ہی سے کیوں نہ ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم، آمین۔ پروردگار میرا پڑھنا اور سننے والوں کا سننا اور سمجھنا قبول فرما۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو۔ یہ آل کا آپشن ہے، بیل آئیکن دبائیں گے تو آل کا آپشن آپ اگر پریس کر دیں گے تو یہ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔